रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत नम्ल की हमने आयत नंबर 40 पढ़ तो ली थी, उसका तर्जुमा पढ़ लिया था, कुछ समझ भी ली थी, लेकिन थोड़ी सी उस पर बात करनी बाकी थी। इस आयत को हम दोबारा वैसे देख लेते हैं। आयत नंबर 40 का औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लज़ी कहा उसने जो इंदहु उसके पास इल्म मिनल किताबी इल्म था किताब का, अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुका, मैं लाऊंगा उसको पहले इससे के यरतद्दा पलटे तेरी तरफ, पलट आए लौट आए तरफ तेरी तरफ़ुका नजर तेरी आंख झपकने से पहले। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, पर जब देखा उसने रखा हुआ अपने पास, क़ाला कहा हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, यह है मेरे रब का फजल, लियब्लुवनी ताकि वो मुझे आजमाए, मेरी आजमाइश करे। अशकुरु क्या मैं शुक्र करता हूँ, अम अकफुरु या कुफरान नेमत करता हूँ। वमन शकरा और जो शुक्र करता है, फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, वो सिर्फ शुक्र करता है अपने नफ्स के लिए। वमन कफरा और जो शख्स नाशुक्री करता है, कुफरान नेमत करता है, फ़इन्ना पस बेशक रब्बी मेरा रब गनीयुन करीम, बेपरवाह करम करने वाला है। अब यहाँ उस वाक़े का तज़किरा आ रहा है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे हुए, मलका सबा के आने की अब उम्मीद है कि वो वहां से निकल चुकी है, पहुंचने वाली है बैतुल मक़दस। वो अपने दरबार में पूछते हैं कि कोई उसके तख्त मेरे पास ले आए। हुदहुद ने उसके तख्त की बड़ी तारीफ की थी, वो एक मौजूदा उसको दिखाना चाहते हैं मलका सबा को। जिनों में से एक अफरियत, एक कवि है कल, जिनने उनके मजलिस के खत्म होने से पहले पहले लाने का वादा किया, लेकिन एक किताब का इल्म रखने वाली शख्सियत ने पलक झपकने में उसको ला हाजिर करता है, सिर्फ कहते ही नहीं है, ले आता है। यहाँ पे जिस तरह से बात आती है कि जब उन्होंने देखा, उधर उसने कहा और उधर वो मौजूद है, तख्त वहां आ गया और 1500 मील दूर से वो मलका के महल के अंदर कहीं रखा हुआ तख्त एक लम्हे में उनके सामने पहुंच चुका है। और वो उनका रिएक्शन उस पर क्या होता है, इतनी जबरदस्त समझे अल्लाह की तरफ से दिए हुए उनको मौजिज़ा कहिए या अल्लाह की नेमत, उनके दरबार में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो ऐसे बड़े काम करके दिखा सकते हैं, लेकिन उनके ज़बान से फौरन निकलता क्या है, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह के मुनीब बंदे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, हमेशा अल्लाह के बारे में सोचने वाले, फौरन वही बात उनकी ज़बान से निकलती है। लाने वाले की पीठ नहीं ठोकी जाती, अपने दरबारियों पर या अपने ऊपर कोई फखर का शायबा नहीं नजर आता। अक्सर क्या होता है कि हम जैसे अगर अल्लाह के ऊपर कोई होने वाले फजल का या उसकी नेमत का इजहार करते भी हैं, तो भी इस तरह गोया कि हम खुद इस काबिल थे कि वो नेमत हम पे हो, नेमत को हम पे होना ही चाहिए था। लेकिन हजरत सुलेमान असल हकीकत तक पहुंच जाते हैं, हकीकत की तह तक पहुंचते हैं। उनका जो फहम है उससे हमें सिखाने के लिए अल्लाह ने ये वाक़यात हमारे सामने रखे भी हैं कि किस तरह अल्लाह की नेमतों को पाने के बाद अल्लाह के नेक बंदों का कैसा रद्द अमल होता है, क्या उनका मामला, क्या उनका रवैया होता है। वो कहते हैं लियब्लुवनी, असल क्या है, मेरा रब मुझे आजमाना चाह रहा है। सिर्फ उस नेमत को नेमत ही नहीं समझ, बल्कि ये बात भी पता है कि हर नेमत हकीकत में एक आजमाइश भी है। किस बात की आजमाइश है, किस चीज का इम्तिहान है। अशकुरु अम अकफुरु, के मैं क्या मैं शुक्र करता हूँ या मैं कुफर करता हूँ। तो हमें खुद समझने की जरूरत है कि किस तरह अल्लाह की हर नेमत जिससे हम दिन रात फैज़याब हो रहे हैं, वो हमारे लिए इम्तिहान है कि हम उसके साथ शुक्र का मामला करते हैं या नहीं करते, या कुफर का करते हैं। दिन और रात की पैदाइश का अल्लाह ताला ने मकसद ये बताया सूरह फुरकान के आखिर में, जिस तरह आता है वहुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यद्दक्करा व अरादा शुकुरा, वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया, खिलफतन एक दूसरे के पीछे आते हैं। और हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहे, जिक्र हासिल करे, हिदायत हासिल करे, और या तो शुक्र का इरादा करे, शुक्रगुजार हो। तो हर चीज, दिन और रात जो नेमतें हो रही हैं, दिन और रात का आना और जाना, हर नेमत जो है वो अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है कि हम क्या करते हैं, हम कैसे शुक्रगुजार बनते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह से कुफरान नेमत कर सकते थे, और हम सब भी अक्सर अल्लाह का शुक्र करते करते उसका इर्तिकाब कर डालते हैं। वो ये कि हम ही इस काबिल हैं, इसलिए अल्लाह ने हम पर ये नेमत की। फिर उससे आगे बढ़कर ये कि उस पर दिल में फख्र गुरूर पैदा हो जाए,
فخر و غرور کا آ جانا کہ مجھے یہ مل گیا، یہ چیز میری ہے۔ عام انسانوں کا کیا ہوتا ہے، کوئی نعمت پالیں، کوئی کامیابی حاصل کر لیں، کوئی چیز جو چاہ رہے ہیں وہ مل گئی، فوراً ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، آئی ڈیڈ اٹ، اور یہ کہ فخر آ جائے، گردن تن جائے، کیا کیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آگے اور کفران نعمت کیا ہے کہ لوگوں پر جتانے بھی لگ جائیں، شو آف کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے نعمتوں کا اظہار اس کے شکر کے لیے کرنا تو برا نہیں ہے، اس میں سورۃ دعا میں جیسے آتا ہے کہ فحدث، ذکر کرو، اس کا بیان کرو، اس کا اظہار کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، شکر کے لیے، شکر کے مقصد ہی کے لیے کرنا، وہ تو پسندیدہ ہی ہے، لیکن فخر جتانے کے لیے، دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے وہ کریں تو کیا ہوگا، کفران نعمت ہے، ناشکری ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اور کفران نعمت کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کا، اس کے فضل کا غلط استعمال شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا اصل بہترین شکر ہے۔ پھر ظاہر ہے سب سے بڑا کفر یہ کہ انسان اسے اپنا ہی کمال سمجھ بیٹھے، اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی، ظلم اور زمین میں فساد پیدا کرے، جس کی مثال اسی صورت میں پیچھے آ چکی ہے۔ فرعون کا ذکر جن آیات میں تھا، اس کے ظلمن علوا، اس کو اللہ نے نعمت دی، اس کا کیا رد عمل تھا، اس کا کیا رویہ تھا، ظلمن اور علوا کا، سرکشی کی، اس نے ظلم کیے اس کے ذریعے سے لوگوں پر۔ تو ایک وہ ہو سکتا ہے اللہ کی نعمتیں پا کر انسان اس طرف بہک سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے، ناشکری کرتے کرتے، غلط رویہ اختیار کرتے کرتے وہاں تک برائی پہنچ سکتی ہے۔ اس سے افضل اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر نعمت کا صحیح صحیح شکر کرنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ آگے آتا ہے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے صرف شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، یعنی ہر شکر جو انسان کرے، اللہ کو اس کے شکر کی قطعی ضرورت نہیں ہے، نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے شکر کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ امتحان انسان کو دیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان شکر کا رویہ اختیار کرے تو کیا ہے، اسی کے فائدے کے لیے اصل میں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے۔ کئی جگہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بے نیاز ہے اس سے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت دی، اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دی لقمان کو حکمت، انشکر للہ، کس لیے کہ وہ شکر کرے۔ حکمت اللہ نے دی، وزڈم دی، سمجھ دی، ذہانت دی، وہ بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ اس کا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آج اس میں ناکام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کیسے کیسے بڑے بڑے جینیس ہیں جو مرتد ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے ذہن دیا تھا، اللہ نے سمجھ دی تھی، اللہ نے ذہانت دی تھی، اللہ کے شکر گزار بننے کی ضرورت تھی، اور شکر کرتے تو اپنا فائدہ کرتے، اور انسان کیا کرتا ہے، بالکل اس کا الٹ کرنے لگ جائے۔ وہاں پہ آتے ہیں کہ انشکر للہ، کہ وہ تاکہ شکر کرے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے بس بے شک صرف اسی کے لیے اس کا شکر ہے، اس کے نفس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے بس بے شک اللہ بے نیاز، غنی، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، اور حمید، خود ہی تعریف کے قابل ہے، کسی کی تعریف کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ خود تعریف کے قابل ہے۔ کوئی اس کا شکر کرے یا نہ کرے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، خود ہی تعریف کے قابل ہے۔ سورہ ابراہیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8، کہ یہاں کس طرح اگر تم کفر کرو اور ومن فی الارض جميعا، اور جو زمین میں سب کے سب مل کر، تب بھی کیا ہے، فإن اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تو بے پرواہ اور بے نیاز اور حمید ہے، اپنی ذات میں آپ ہی تعریف کے قابل ہے۔ اب یہ کہ شکر کرنے کی ضرورت ہے، اور شکر اصل ہے کیا، اصل حقیقت شکر کی ہے نا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے جو نعمت دی اس کے لیے اس کو استعمال کرے، اس کا صحیح استعمال کریں۔ پہلے احساس دل میں ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، زبان سے اس کا اظہار ہو، اور پھر عملی طور پہ شکر یہ کہ اس کو اسی مقصد کے لیے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح استعمال کریں۔ اللہ نے زندگی کی نعمت دی، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جو ہے ہمارا اپنا وجود ہی ہے نا، کہ اللہ نے مہلت دی، زندگی دی، اس کو اس کا بہترین شکر کیا ہے کہ اس سے اللہ کی بندگی کی جائے، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں بسر کیا جائے۔ اللہ نے عقل و شعور کی نعمت دی، سمجھ دی، اس سے اللہ کی آیات کو دیکھے انسان، اپنے رب کو پہچانے اس کے ذریعے سے،
اس کے عقل اپنے شعور کے ساتھ اللہ کی بندگی کو دنیا پہ قائم کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح سے اور ساری بھی نعمتیں، جو بھی صلاحیت ہے اللہ کی دی ہوئی، اسے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا۔ اللہ کی رضا کا راستہ اصل میں ہے کیا؟ انسان کی اپنی فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو چیز پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم کریں، وہ کس لیے چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چیز ہمارے فائدے میں ہے نا۔ ہر کام، نماز تک بھی، روزہ تک بھی، جو ہم خالصتاً اپنے اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنے اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور ہونا ہی ہے کہ کرنا ہی ہے اللہ کے خوشنودی کے لیے، لیکن اس کا اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، سارے فائدے ہمیں اس کے پہنچتے ہیں نا۔ کتنے ہی بے شمار فائدے، دنیا کے بھی فائدے، جسم کے اندر فائدے، صحت کے فائدے، روح کی پاکیزگی کے فائدے، سبھی کچھ ہمیں ہی پہنچ رہا ہے۔ جتنا شکر کریں، نفسی، اپنے ہی نفس کے لیے ہے۔ اسی طرح زبان سے شکر کرنے کا جو ہے، اور اس کے شکر کے طریقے پر عمل کرنے سے پہلے بھی جو دل میں بھی جو اللہ کا شکر آ جائے، پہلی چیز جو ہے دل میں ہی اللہ کا شکر ہے، دل میں پتہ ہے کہ اللہ نے ہم پہ کیسی نعمتیں کی ہیں، وہ بھی کتنی فائدہ مند چیز ہے خود انسان کے اپنے لیے۔ سوچیں کہ دنیا میں کس طرح اگر ایک شکر گزار بندہ ہے، شکر دل ایسا ہے جس میں شکر ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی 3 بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہا گیا کہ شکر کرنے والا دل۔ اور کیونکہ اگر وہ شکر کرنے والا دل ہے، تو سوچیں ایک طرح سے دنیا میں جو راضیت مردیہ اور قلب مطمئنہ کی جو قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ بہترین اللہ کی نعمتوں میں سے، وہ حاصل ہو جائے انسان کو، اس کی نظر کبھی بھی جو جس چیز سے محروم ہے اس پہ جائے نہیں، بلکہ جو چیز اسے ملی بھی ہے اس کو ہی دیکھ کے اللہ کا شکر کرتا رہے، اس سے ہی اوور ویلم ہوتا رہے، اگر سوچے کہ اللہ نے کیسی نعمتیں کی ہیں۔ آدھا گلاس خالی ہے، اس پر ہی اس کی نظر نہیں جاتی، بلکہ جو بھرا ہوا گلاس ہے اس کو ہی ہم دیکھتا اور اس پہ شکر کرتا رہے گا انسان، اور کس طرح خوشی اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، اور کتنی دنیا کی بھلائیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب عملی شکر کرتا ہے تو پھر اس کے بھی سارے فائدے اس تک ہی پلٹ کے آئیں گے۔ اللہ نے سوچے مال و دولت کی نعمت دی ہے، اب اس کو وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ایک تو روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، دل کا اطمینان جو حاصل ہوتا ہے، جو ایمان بڑھتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک معاشرے کے اندر جتنے لوگ اللہ کے راستے میں پیسے نکالنے والے ہوں، پوری بستی کیسے خوشحال ہو جائے، وہ خوشحالی کے فائدے بھی انسان تک پلٹ کے آ جائیں۔ اور اولاد کی نعمت اللہ نے دی ہے، اور کو اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں، اسے اگر انسان آزمائش سمجھ رہا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کی اگر کوشش کر رہا ہے، تو کیا کچھ ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ اپنی اولاد کی فرمائشوں پر خوب مال کو لٹاتا رہے، انہیں اسپوائل کرے، انہیں انٹرٹینمنٹ میں لگا کے اپنے رب سے غافل کرنے کے بجائے ان کی صحیح تعلیم و تربیت پر پیسہ لگا رہا ہو، اس پہ وقت لگا رہا ہو، اس میں محنت کر رہا ہو، تو سوچے کہ اس کا بھی فائدہ کس طرح اس کے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے۔ نافرمان اور خیال نہ کرنے والی اولاد کے بجائے ایک فرما بردار، بڑھاپے کا سہارا بننے والی اولاد، بلکہ ثواب جاریہ بننے والی اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا۔ تو اس طرح ہر فائدہ اپنے آپ ہی انسان کے پہنچتا ہے نا۔ تو یہ سارے فائدے جو خود انسان بس شکر کرنے سے ہی اس کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں، ایک اور جگہ آتا ہے، اور تیرے رب نے اعلان کر دیا تھا، اذن ربکم، بتا دیا، اعلان کر دیا، ڈکلیئر کر دیا گیا کیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو، لازیدنہ کس طرح سے نا، ڈبل ایمفیسس کا، لا بھی اور ازیدنہ بھی، کہ ضرور زیادہ دے گا تم کو، جتنا شکر کرو گے اتنا زیادہ۔ انسان کے پاس ایک پیسہ ہے، اس کا بہترین وہ شکر کرتا ہے، اور شکر کرنا پورا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طرح اس کو استعمال کرتا ہے، تو دل میں سمجھتا بھی ہے کہ میرے رب کا فضل ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس کے 10 بنا دیتا ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ وعدہ ہے اس کا، قرآن کے اندر اللہ کی کتاب میں اس کا وعدہ ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اس کے مقابلے میں اگر تم کفر کرتے ہو، اس کی ناشکری کرتے ہو، کفران نعمت کیا کیا ہے وہ ابھی ہم نے پیچھے سمجھا، ان طریقوں پہ اگر عمل کرتا ہے انسان تو پھر کیا ہے، ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بھی سخت ہے، لا شدید آتا ہے امفسس کے ساتھ ہی، کہ وہ ضرور ہی ہونے والا ہی ہے، ضرور مل سکتا ہے۔ اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 تھی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں کہا گیا، یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم فقراء محتاج ہو اللہ کے لیے، واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز اور حمید ہے، کہ ہر انسان خود محتاج ہے، اللہ کے لیے فقیر ہے، اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے وہ،
اور اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ خود تعریف کے قابل ہے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، غنی کریم، بے نیاز ہے اور کریم ہے. کریم کہنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر ناشکری کر رہا ہے، آج کفران نعمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پکڑ لے، فوراً اس کی نعمتوں کو چھین لے. یہ بھی نہیں ہوتا نا. بہت ہی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا، بہت زیادہ اپنے بے پایا اس کا کرم ہے. اپنے بندوں پہ وہ کرتا ہی رہتا ہے کرم، ان کو نوازتا ہی رہتا ہے. ان کی ساری ناشکریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے. فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، بس بے شک میرا رب بڑا بے نیاز اور کرم کرنے والا ہے. یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ایک حقیقت کا بیان ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اب تخت کے بارے میں، جو تخت آ گیا تھا جس پر ان کا یہ رد عمل تھا، اپنے شکر کا اظہار. ہر معاملے میں ایک چھوٹی کی بھی بات سنتے ہیں فوراً انہیں فکر ہوتی ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. فکر کیا ہے وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی دیکھیں فکر کا اظہار ہو رہا ہے. صرف یہ بھی نہیں ہے کہ میں شکر کرنے والا ہوں اور شکر کر رہا ہوں، بلکہ اپنے اتنے مقام پہ پہنچ کر اتنے شکر گزار بندے بن کے بھی اپنے لیے ڈر ہی ہے. یہاں پہ بھی ہے کہ لیبلونی، میرا امتحان ہو رہا ہے. فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ امتحان ہے، یہ اس میں محتاط ہو جانے کی ضرورت ہے. یہ اطمینان بھی آ جانا کہ ہم تو ہیں شکر گزار بندے. کتنا نیچے انسان جا سکتا ہے، پھر اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. اس کو امتحان سمجھنا کہ مشکل ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا قدم پھسل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شکر پہ قائم نہیں رہوں. اسی فکر سے وہ دعا کرتے ہیں، اوزینی، اے میرے رب مجھے تھام رکھ، مجھے پکڑ لے، مجھے اس پہ قائم کر دے کہ میں تیرا شکر کرتا رہوں. اب جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی، میرے والدین پہ کی، تو اس طرح ہمیں بھی شکر گزار رہنے کے لیے دعا اللہ سے کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس کو امتحان بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے شکر پر ہی قائم رکھے. اب اس تخت کے بارے میں پھر وہ کہتے ہیں، قالا کہا، نکیرو جو لفظ ہے، بلکہ نکرا انکار کرنا بھی ہوتا ہے، اور نہ ماننا، نہیں پہچاننا. یہاں نکرو امر کا صیغہ ہے، اس کو کر دو. اب نکرو کے ایک معنی تو لوگوں نے یہ بھی لیے کہ اس کو جیسے تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر دی جائے، اسے مختلف بنا دیا جائے، لیکن وہ معنی زیادہ بہتر لگتے ہیں جو کچھ اور لوگوں نے لیے کہ اسے انجان طریقے سے رکھ دو، کچھ خود بتائے بغیر بالکل بس ایسی رکھ دو اور اس کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے. لہا اس کے لیے، یعنی بلکہ سبا کے لیے انجان طریقے سے اس کو رکھ دو. ارشہا اس کے تخت کو، ننظر ہم دیکھیں، اتہتدی آج جو ہے سوال کے لیے کہ کیا تہتدی ہدایت پاتی ہے، ام تکونو یا ہے من الذین لا یہتدون ان لوگوں میں سے جو نہیں ہدایت پاتے. اب یہاں پہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کا رد عمل اب کیا ہوتا ہے. انہوں نے اس کے لیے رکھ دیا کہ تخت کو بلا لیا، ایک بڑا معجزہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ وہ اس کو سمجھے، اللہ اپنے رب کو پہچان لے. اور وہ کیا کرتی ہے، تہتدی جو ہے کیا ہدایت پاتی ہے. دونوں معنی اس کے ہیں کہ ایک تو یہ کہ صحیح بات تک پہنچ جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسی کا تخت ہے، یا پھر یہ کہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان لیتی ہے، ہدایت پا لیتی ہے. یا پھر ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ فلم واپس جب جاءت وہ آ پہنچی. اب وہ پہنچ گئی، پورا سفر کر کے بیت المقدس پہنچی، اس کا استقبال ہو گیا. اب محل کے اندر جہاں وہ رکھا ہوا ہوگا کہیں تک، اب وہاں پہ وہ اس کو قیلا کہا گیا اس سے کہ اہا کذا کیا اسی طرح ہے، عرش کی تیرا تخت، جو تیرا تخت ہے کیا وہ اسی طرح ہے. قالت ملکہ نے کہا کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے. اب یہ ملکہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا نا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، کہ وہ سمجھتی ہے یا نہیں. ایک طرح سے بالکل ناممکن چیز بھی تھی کہ اس کا تخت یہاں آ جائے، تصور بھی نہیں کر سکتی. وہ دیکھنے میں ویسا ہی لگ بھی رہا ہے. اب بہت کچھ ذہن میں باتیں اس کے آ سکتی ہیں، کیا کچھ ذہن میں گزر سکتا ہے کہ کیوں یہاں لایا گیا، کس مقصد سے تخت لایا گیا، کیوں ہے، یا یہ کہ میرا تخت تو نہیں آ سکتا اور انکار کر دے کہ یہ نہیں ہے. لیکن ان سب کے درمیان وہ بڑے محتاط طریقے سے اس کی انتہائی سمجھداری کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ مختصر سی بات اور بالکل صحیح، جیسے ہوتا ہے نا ڈپلومیٹک آنسر، اس طرح کا بات کہ کأنہ ہوا، کہ گویا کہ وہی ہے. یہ بھی نہیں کہتی وہی ہے، نہ یہ کہتی کہ وہ نہیں ہے، بلکہ گویا کہ وہی ہے. پھر وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور صحیح تہتدی کا جیسا تھا نا کہ دیکھیں وہ ہدایت پا جاتی ہے،
وہ بالکل ایک تو صحیح جواب دیتی ہے، ٹیسٹ میں جیسے پاس ہو گئی ہے، جو امتحان اس کا لیا جا رہا تھا، اور ہدایت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں تو دیا گیا تھا علم، من قبلہا، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تھے فرما بردار۔ یعنی اتنی یہ بڑی چیز دکھائی گئی اس کو کہ ان کو سمجھ جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے رب کی قدرت کو سمجھنے سے پہلے ہی، اس سے پہلے ہی ہم کو علم دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ درباری آئے بھی ہوں گے نا، اس کے وزراء اور اس کے ساتھ لوگ، ان سب کو ملا کے وہ اوتین العلم کہہ رہی ہو، یا آپ نے یہ کہ ہمیں تو علم دیا گیا تھا، پہلے ہم سن چکے تھے، پہلے قائل ہو چکے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کیسی ہے، کیسے شکر گزار بندے ہیں، کس طرح اللہ نے ان پر نعمتیں کی ہوئی ہیں، وہ سب ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا۔ اور ہم وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم پہلے ہی مسلمین کے دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہم فرما برداری اختیار کر چکے تھے، اطاعت اختیار کر چکے تھے، اور حضرت سلیمان کی اطاعت اختیار کر چکے تھے بھی یہ، اور مسلمین اللہ کے مسلم بندے ہو چکے، اللہ پہ ہم اسلام لا چکے۔ اور اصل اسلام کی بھی بات ہے، کیونکہ آگے اس کی پھر وضاحت بھی آ رہی ہے کہ وَصَدَّہا، اور روکا اس کو، ما کانت، جو تھی، ما کانت تعبد، جو تھی عبادت کرتی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتی تھی، انہا، بے شک وہ، کانت تھی، من قوم کافرین، کافروں کی قوم سے، کہ کافروں کے قوم سے کیونکہ اس کا تعلق تھا، اس قوم میں عبادت جن کی ہوتی تھی، جن لوگوں کی، ان کا مذہب ہی وہی تھا، اس وجہ سے وہ رکی ہوئی تھی راستے سے، توحید کے راستے سے، اپنے رب کی خالص بندگی کے راستے سے، صرف اس وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے بارے میں جیسے کچھ بھی ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے ان کے بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے وہ ہیں۔ اگر آج انکار کرنے والوں میں سے ہیں، خاص ان کی سوچ ہے، بات انہیں آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو بات کیا ہے، انہوں نے کیا باتیں سنی ہوئی ہیں، کیسے ماحول میں رہے ہوئے ہیں، کیا کچھ انہوں نے سنا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیسے ماحول میں پیدا ہوئے، کہاں ان کی پرورش ہوئی، یہ سب باتیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل سلیم الفطرت ہو، اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے ماں باپ انہیں یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں نا، تو کس وجہ سے ہمیں وہ اصل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ملکہ سبا کے ساتھ بھی بات یہی تھی، یہ تھی وہ خود سلیم الفطرت، اور لیکن صرف اس وجہ سے مشرک بنی ہوئی تھی اب تک کہ اس کے سامنے وہی ایک راستہ کھلا ہوا تھا، وہ انہی لوگوں کے درمیان پیدا ہوئی، انہیں کے ساتھ رہتی تھی، اس قوم سے تھی، بس اس وجہ سے وہ شرک کر رہی تھی۔ اور اب جیسے ہی اس کے سامنے وہ تخت آتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ تخت کے بارے میں صحیح اندازہ لگاتی ہے، بلکہ اصل بات کی تہ تک پہنچ جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس رب کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کیسے قدیر علیم آقا کی طرف بلا رہے ہیں، کیسے قدرت رکھنے والا وہ رب ہے، اپنے رب کو پہچان جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہدایت کو پا لیتی ہے وہ اس طرح۔ قیل اللہ، اب ایک اور اس کے سامنے جیسے امتحان کی طرح ہو رہا ہے، ایک اور چیز دکھائی جا رہی ہے اسے، قیلا کہا گیا اس کو، ادخلی السرحا، ادخلی السرحا، کہ ادخلی داخل ہو جاؤ، السرحا جو ہے وہ کہتے ہیں بلند اور منقش، جیسے نقش و نگار جیسے بنے ہوئے مزین مکان، اور ہر قسم کے عیب سے پاک، جیسے صاف ستھرا اور بہت ہی زیب و زینت دیا ہوا محل سمجھے۔ تو اس سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ اس محل میں، فلما، پس جب، رأت ہو، دیکھا اس کو، اب داخل ہوتے ہوئے جب قدم رکھنے جا رہی ہے تو اس نے دیکھا ہے، حسبتہ، سمجھا اس کو، لجتن، لجہ کہتے ہیں گہرا جیسے پانی ہو، حوض ہو، بحر اللجی یغشاہ موج من موج فوقہ، اس میں آتا ہے نا سورہ نور میں کہ گہرا سمندر بہت زیادہ، تو یہاں لجتن کہ وہ سمجھی کوئی گہرا پانی ہے، حوض ہے کوئی، وکشفت اس نے الگ اٹھا لیا، کھولا، ان ساقیہا، ساقیہا اپنے جیسے پنڈلیوں کو، نیچے سے کپڑا اپنے اٹھائے، اس نے اٹھا لیا جیسے کہ وہ پانی میں کوئی جا رہا ہو تو اپنے گیلا ہونے کے ڈر سے کپڑے اٹھا رہے، اس طرح اس نے اٹھا لیا۔ قالا، کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، انہو، بے شک وہ، سرہم ممردن، سرہن اس کا محل ایسے یہ ہے، ممردن کا جو لفظ ہے مردہ سے، مردہ جیسے شجرن امرد کہتے ہیں ایسے درخت کو جس کے پتے نہیں ہو، اس کو صاف کر دیا گیا ہو۔ ممردن کہے تو ہوگا جیسے ہموار کیا ہوا، چکنا کیا ہوا، بالکل صاف، شیشہ اور بہت ہی
بالکل جیسے صاف شفاف کیا ہوا ہو، تو ویسا شیشہ ہے من قواری، شیشے سے، یعنی شیشہ اور وہ بھی بالکل صاف کیا ہوا، جو کرسٹل کلین، کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پانی ہو. شیشہ ہوتا ہے نا کہ بالکل جیسے صاف ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں وہ موجود ہے. پرندے تک آ کے اس سے کبھی ٹکرا جاتے ہیں کہ جیسے سمجھتے نہیں کہ بیچ میں شیشہ ہے. تو اس طرح کا صاف شیشہ لگتا یوں ہے. مفسرین جو بات کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ شیشہ ہے، شیشے کی وجہ سے وہ پانی سمجھی. ایک خیال یہ بھی لوگوں نے کیا کہ اس کے نیچے پانی بہ رہا ہے، اوپر شیشہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اوپر شیشہ ہے اور پانی ہی سمجھی. واللہ عالم. تو بہرحال بات یہ تھی کہ وہ خود حالانکہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتی تھی جنہیں اللہ نے خود نعمتیں دی ہوئی تھی، خوب نوازا ہوا تھا انہیں بھی، اور ملکہ ہے اتنے زبردست. لیکن اب یہاں آتی ہے تو جیسے وہ بالکل اس کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. محل میں جا رہی ہے اور شیشے کے محل میں اپنے اس کپڑا اٹھا رہی ہے کہ اس کو سمجھتی ہے کہ پانی ہے. تو اور یہ سب ہوتا ہے، اور فوراً ہی لیکن اس کا بھی کیا رد عمل ہوتا ہے. قالت، کہا، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اسلام لائی ساتھ سلیمان کے اللہ کے لیے، رب العالمین، عالمین کے رب. اب وہ بھی دیکھیں یہاں پہ اس کی نظر بھی کیسی ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قائل ہو جائیں. خود ایسی جگہ سے آئی ہے. ایک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان کیسے اس سے اتنے بڑے بادشاہ ہیں، ان کو اللہ نے اور زیادہ نوازا ہوا ہے. اور پھر اس کے آگے بالکل ویسی ہی بات جیسے وہ پیچھے ھذا من فضل ربی انہوں نے کہا. حضرت سلیمان نے، وہ مسلمان تھے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے اللہ کے نبی تھے، ان کے منہ سے وہ لفظ نکلا کہ میرے رب کا فضل ہے. لیکن یہ بھی اصل وہی بات سمجھ گئی کہ یہ سب اللہ کا ہی فضل ہے. اللہ کو ہی ماننے کا اعلان کر دیتی ہے تو سمجھ جاتی کہ میں اپنے نفس پر ظلم کر رہی تھی. اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کے سامنے جھک رہی تھی، دوسروں کی پوجا کر رہی تھی، جو شرک کر رہی تھی اپنے رب کے ساتھ، وہ اپنے نفس پہ میں ظلم کر رہی تھی. اور فوراً اسلام کا ہی اعلان کر دیتی ہے. وہ اسلم تو میں اسلام لائی مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے، رب العالمین کے، اپنے رب العالمین کو پہچان لیا، رب العالمین پر ایمان لے آئی. وہ بات یہ تھی کہ اس وقت سمجھے بات مکمل ہو گئی، فوراً ایمان لے آئی. لیکن اصل تو قائل ہوتی چلی جا رہی تھی اس وقت سے ہی، جب اس کے پاس حضرت سلیمان نے خط بھیجا تھا کہ وہ عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا ہوا خط تھا. پھر اللہ کی طرف ہی بلانے والا، اللہ کے اطاعت میں آنے کی دعوت ہی دینے والا خط تھا. اس کے بعد پھر سفیر جب بھیجتی ہے ہدیوں کو رد کر دینا. بادشاہ کس طرح مال و دولت کے خواہش مند ہوتے ہیں، مال و دولت سے خوش ہونے والے ہوتے ہیں، ان کی بے نیازی پتہ چلی، کس طرح انہیں دنیا کے مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہدیوں کا انہوں نے کو انکار کیا. پھر سفیروں کا یہاں آنا، ان سے ملنا جانا، اور ان سب میں بھی پورے ان کی شخصیت کا انہیں پتہ چل گیا ہوگا نا. جس طرح یہاں پیچھے کہتی ہے ملکہ سبا کہ ہمیں تو پہلے ہی اس کا علم، تین العلم، ہمیں علم دیا گیا تھا من قبل، اس سے پہلے ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کیسی ان کی شخصیت ہے، کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں. اور اس کے بعد پھر اب ایک معجزہ اس کا تخت کا دیکھنا، اور پھر اس کے بعد آخری چیز یہ کہ وہ دیکھتی ہے کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو اتنے خدا ترس اور نیک نفس ہیں، اللہ کی شکر گزاری کے لیے جھکے رہنے والے، اپنے اللہ سے ڈرنے والے، اور اتنی نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں. یہ سب چیزیں مل کر کیا ہوتا ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے، اسے اسلام لے آتی ہے فوراً. یہاں پہ اصل میں مثالیں رکھی گئی نا. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی. پیچھے فرعون کی مثال دی گئی تھی کہ کس طرح کچھ اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نعمت دے تو وہ ان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے، کیسے وہ ظلم اور سرکشی اختیار کر لیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ان سے بھی زیادہ نعمتیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے تذکرے میں کیا ہے کہ اتنی نعمتیں دی گئی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی ہوں گی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی. ایسی نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا، اتنی یونیک چیزیں انہیں دی گئی کہ جو کسی اور کو دی نہیں گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی صلاحیتیں کہ پرندوں کی بات سمجھ لینا، جانوروں کی باتیں سمجھنا، ان جنوں کو تک کنٹرول کر کے ان سے کام لے لینا، ہواؤں پہ ان کو قدرت ہونا، کیسی نعمتیں اللہ نے انہیں دی. اور وہ کیسے اللہ کے آگے جھکنے والے بندے تھے، کیسے وہ شکر کرنے والے بندے تھے.
ہمارے دیکھنے کے لیے کہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اور کس طرح انجام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک کا انجام کیسا ہوتا ہے، دوسرے کا انجام کیسا ہوتا ہے. وہ جو ناشکری کرتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، دنیا میں ذرا سی پاور ملتے ہی اپنے آپ کو پاورفل سمجھ کے دوسروں میں ظلم ڈھانے لگتے ہیں، ان کا پھر آخر میں انجام کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ پکڑے جاتے ہیں، کیسے دنیا کے لیے عبرت بنا دیے جاتے ہیں، اور کس طرح جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں کیسے اضافہ کرتا ہے، کس طرح ان کا ساتھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مثالیں ان کی سامنے رکھی. اب آگے ایسی قومیں اپنے زمانے کی جو اور بڑی طاقتور خوشحال قومیں تھیں، اور ان میں بات یہ کہ وہ خاص طور پہ جیسے وہاں قریش کو سنائی جا رہی ہے نا، قریش کے اور قریب کے لوگ تھے، جیسے جو ابھی پیچھے مثالیں آئی مصر اور فلسطین اور یمن کے لوگوں کی مثالیں. اب یہ سمود اور قوم لوط کی بات آ رہی ہے جو اس سے سرزمین عرب سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے کیا معاملہ کیا جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ نے انہیں بھی بہترین صلاحیتوں سے نوازا، اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کا کیا رویہ تھا، پھر ان کا کیسا انجام ہوا. اس سے قریش بھی سبق لے اور ہمارے لیے بھی سبق لینے کی بات ہے. وَلَقَدْ اور بے شک آیت نمبر 45 شروع ہو رہی ہے سورہ نمل کی. اور بے شک ارسلنا بھیجا ہم نے الی سمودا، سمود کی طرف، اخاہم ان کا بھائی، صالحن صالح. پیچھے سورہ شورى میں ہم سمجھ ہی چکے ہیں کس طرح ہر قوم کے لیے ان کے ہی بھائی، انہی کے درمیان کے کوئی غیر نہیں تھے، انہیں آسانی سے بات سمجھ میں جن کی آ سکتی تھی، ان کے درمیان ہی رہنے بسنے والے ان کے بھائی صالح نے، ان کو ہم نے بھیجا، انہیں مبعوث کیا، انہیں نبی بنایا. ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی. کیا پیغام وہ لے کر آئے لوگوں کے لیے؟ اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کا. اللہ کی بندگی کی طرف انہوں نے لوگوں کو بلایا. فَإِذَا هُمْ، بس جب وہ، فریقانی، دو فریق، فریق کا تسنیہ جمع، دو کی جمع، دونوں فریق، یختصمون، جھگڑنے لگے. اب جب اللہ کے نبی آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دو گروہ بن جاتے ہیں. اس طرح مکے میں اس وقت بن گئے تھے کہ دو گروہ بن گئے ہیں، کچھ ایمان لانے والے ہیں اور بہت سے انکار کرنے والے ہیں، وہ جو ان سے جھگڑے کر رہے ہیں، جو ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. زمانے میں ہمیں ہر جگہ بھی ہمیشہ اس طرح کے دو فریق رہے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ایک جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، انہیں اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرنے والے ہوں. تو وہی وہاں قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ دو فریق بن گئے، یختصمون، جھگڑنے لگے. قالا، کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم. خطاب کرنے کا بھی انداز جو ہوتا ہے کس طرح ہر نبی کا، میری قوم، وہ جو کفار ہیں، وہ جو سرکش ہیں، وہ جو اتنی برائیوں میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ انہیں بلایا جا رہا ہے، انہیں اپنے تعلق کا احساس دلایا جا رہا ہے. میری قوم، اے میری قوم، لما، کیوں، تستعجلون، تم جلدی کرتے ہو، بالسیئۃ، برائی میں، قبل الحسنہ، حسنہ، بھلائی سے پہلے، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون، تم معافی مانگتے، تستغفرون اللہ، اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کتنے ایک ایک لفظ سے خیر خواہی ٹپک رہے کہ اللہ کے نبی اپنے قوم کے لیے ہوتے ہی خیر خواہ ہیں، ان کے لیے بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں. اور قوم کا کیا حال ہے جب وہ اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آئے تو اللہ کے عذاب آئیں گے، تو کیا کرتے ہیں، بڑی بے نیازی سے لا کے عذاب دکھاؤ، عذاب کی نشانی دکھاؤ، کیسے ہو سکتا ہے عذاب، کیسے آ سکتا ہے وہ ہمیں دکھاؤ. وہ باتیں بناتے ہیں، وہ جلدی مچاتے ہیں، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، وہ ہمیں دکھا دو. تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں تم، لما، کیوں، تستعجلون بالسیئۃ، برائی کی طرف کیوں عجلت کر رہے ہو، کیوں جلدی مچا رہے ہو کہ عذاب ہی آ جائے. یہ قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے، اچھائی سے پہلے. اگر ایمان لاؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آؤ تو کیا کیا خیر تمہیں حاصل ہو جائے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں تمہیں حاصل ہو جائے، فلاح حاصل ہو جائے. اس کو تو ریجیکٹ کر رہے ہو، اس کو تو پیچھے ڈال رہے ہو، اور برائی اپنے لیے مانگ رہے ہو، خود ہی اپنے زبان سے اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہو. کیوں ایسا کر رہے ہو، کرنے کا کیا کام تھا. کاش، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، اللہ سے استغفار کرتے. اللہ کے نبی جب اپنی قوم سے استغفار کی بات کرتے ہیں تو اس سے استغفار کا مطلب اور زیادہ ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ استغفار ہے کیا. اکثر جس طرح ہم بس استغفر اللہ ہم نے کہہ دیا، اللہ ہم جس سے استغفار کرتے ہیں، اللہ اغفر لی کہہ دیا، اللہ ہمیں بخش دے، ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں، جو شرک پہ اصرار کر رہے ہیں
جو توحید کو ہی نہیں ماننا چاہ رہے ہیں، ان سے جب اگر کوئی کہے کہ استغفار کرو تو کیا مطلب ہے؟ پورا یو ٹرن لے لو، بدل جاؤ، زندگی کے روش کو بالکل بدل دو، شرک کا راستہ چھوڑ کے توحید کی طرف آ جاؤ۔ اپنے عمل کے ساتھ استغفار ہے نا، عملی استغفار بھی اس میں شامل ہوگا کہ زندگی کو ہی بدل دینا۔ ہمیں بھی استغفار اصل اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم کسی اپنی برائی پر استغفار کر رہے ہوں تو اس برائی کو چھوڑنے کا عہد بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح استغفار کرتے ہیں تو کیا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، پھر رحم ہونے والا ہے، پھر رحم کی امید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ استغفار اللہ کی رحمتوں کے بلانے والا ہے، اللہ کی رحمتوں کو جس دعوت دینے والی چیز ہے استغفار۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف پلٹ آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان پر کر دیتا ہے، ہر طرح سے ہی ہو سکتی ہیں۔ جیسے سورہ نوح میں آتا ہے کہ مان لو حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں جیسے اپنے قوم کو، تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہیں باغ عطا کرے گا، بارشوں سے نوازے گا۔ تو وہ ساری رحمتیں بھی اللہ کی کئی صورتوں میں ہو سکتی ہیں اگر سچے دل سے استغفار ہو، عملی طور پہ بندے استغفار کریں۔ وہ تو استغفار کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی طرف اپنی قوم کو بلا رہے ہیں، حسنہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور قوم کا کیا جواب ہوتا ہے؟ قالو، کہا انہوں نے، قالو طیرنا، طیرنا کا جو لفظ ہے تیر ویسے تو پرندے کو کہتے ہیں، لیکن انہیں پرندوں کے ذریعے شگون لینے کا بڑا رواج تھا، کبھی تو خود ہی اڑا کے شگون لیتے پرندے کو، یا اڑنے والے پرندے کو دیکھ کر ہی کوئی شگون لے رہے ہوتے، اسی سے وہ بدشگونی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا تھا۔ جس طرح سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، وہاں پہ بھی ان کے اپنے نبی کو قوم نے یہی کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے منحوست ہم پر آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ کہا انہوں نے قالوا طیرنا بک، کہ ہم شگون بد سمجھتے ہیں۔ اور بالکل وہی بات تھی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قریش کہہ رہے تھے، جو اس پر کے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اس شخص کے آنے سے پھوٹ پڑ گئی ہے قوم کے اندر، خاندانوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ ہر نبی کے لیے قوم نے یہی کہا کہ وہ بدشگونی ہو رہی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نبی آ جائیں تو اس کے لیے بڑا امتحان ہے اس قوم کے لیے، اگر وہ ایمان لاتے ہیں فلاح ہے ان کے لیے، نہیں ایمان لاتے پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اور پھر خود اپنی زبان سے وہ کہتے بھی ہیں، قوم کہتی بھی ہے کہ ہمیں نشانی دکھاؤ، عذاب کی نشانی دکھاؤ۔ اور جب عذاب کی نشانی اللہ تعالیٰ دکھائے، اس کے لیے کچھ سختیاں بھیجے، تو پھر کیا اسے بدشگونی قرار دے دیں اس کو، جس طرح کی نشانیاں فرعون کو دکھائی گئی، کیسے کیسے تنبیہات آئیں، وہ سب کیا تھی؟ نشانیاں تھیں صاحب کی، اس کو نشانیاں ہی کہا گیا۔ وہ اس کو پھر قوم سمجھ لے کہ وہ ہمارے نحوست ہے۔ اسی طرح کی نشانی قوم سمود کے لیے بھی آئی ہوں گی، اور وہ اس کو نحوست قرار دیتے ہیں کہ تمہاری نحوست ہے، تمہاری وجہ تم ہی شگون بد ہو ہمارے لیے، اور جو تیرے ساتھ ہے ایمان لانے والوں کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ قالا طائرکم، حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں تو تمہاری بدشگونی عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہے۔ دوسری جگہ سورہ یاسین میں طائرکم معکم آتا ہے کہ تمہاری بدشگونی تمہاری ساتھ ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے اصل بدشگونی ہے ساری۔ تم نافرمانی نہیں کرتے، تم بات مان لیتے تو کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، اور اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہارے اعمال کو، جو نتیجہ تمہیں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ہو قوم، تم آزمائش میں ڈالے گئے، تمہیں آزمائش ہو رہی ہے، تمہاری امتحان اب ہو رہا ہے۔ نبی تمہارے درمیان آ گئے، آزمائش کس چیز کی؟ ایمان لاتے ہو فلاح پا لیتے ہو، ایمان نہیں لاتے خود اپنا برا کرتے ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کی نعمت ہی ہے اللہ کے نبی، اس نعمت کا صحیح شکر انسان کرے، ان پر ایمان لے آئے، ان کی پیروی اختیار کر لے، فلاح ان کے لیے۔ نہیں مانتے، اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور تھے شہر میں، 9 رہتن، رہت قبیلہ خاندان اس کے لیے آتا ہے، 9 جیسے رہتن جتھے دار کا اپنا ایک بڑا جتھا ہو، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بھی بستی میں، اور زیادہ تر یہی ہوا کہ جہاں انبیاء آئے ان کی مخالفت کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، قبضہ اپنے کیے ہوئے رکھتا ہے پوری معیشت پر، اور انہیں سب سے زیادہ اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کئی باشعور نہ بن جائیں اور سمجھدار نہ ہو جائیں، وہ اس لیے وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کر نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔
हर बस्ती में यही रहा उस वक्त, मक्के में भी यही था। जो उस वक्त के सबसे ज्यादा मालदार तरीन अशखास थे, वो सबसे बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत करने वाले थे, सबसे ज्यादा सरकशी करने वाले थे। और हर जमाने में अभी भी हमेशा ही ये कि कौन लोग होते हैं फसाद जमीन के अंदर करने वाले, पूरी मईशत पे बस्तियों के कब्जा रखें, गरीबों का इस्तेहसाल करें, पूरी कौम का इस्तेहसाल कर रहे हों, और चाहते हो कि सब इसी तरह दबे हुए रहें, उनको उनके ऊपर वो उसी तरह हुकूमत ही करते रहें और फसाद फिल अर्ज करते रहें। वो उनकी बस्ती में भी यही था कि आते हैं कि 9 उसमें थे ऐसे कबीले, ऐसे खानदान थे 9 कि जो फसाद करते थे ज़मीन में, वला युस्लिहून, और नहीं इस्लाह करते थे। ताकत थी, पावर थी, चाहते तो पूरी कौम की इस्लाह भी कर सकते थे, बहुत कुछ अच्छे काम भी कर सकते थे, लेकिन करते क्या है ऐसे लोग, जमीन में फसाद का काम करते हैं, वो जुल्म करते हैं, जुल्म के साथ लोगों के साथ मामला करते हैं, लोगों के वसाइल पे खुद कब्जे रख कर लेते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते, और फिर मुखालिफत में इतने आगे बढ़ते हैं अल्लाह के नबी की कि कालू, कहा उन्होंने, तकासमू बिल्लाही, अल्लाह ही के कसम खा रहे हैं, अल्लाह के रसूल पर हमला करने के लिए कसम अल्लाह की खाते हैं। तकासमू, कासमा होता है जैसे शिद्दत कर आ जाता है ना, उसमें मफहूम दूसरी जगह आता है, जैसे कासमहुमा, शैतान ने जो हजरत आदम और हजरत हव्वा के सामने कस्में खाई, बार बार जैसे कस्में खा खा के उनको यकीन दिलाया, तो इसी तरह तकासमू, जैसे आपस में वो एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे पे जोर डाल रहे हैं कि तुम कसम खाओ अल्लाह की, लनुबय्यतन्नहु, कि हम शब खून मारेंगे, हम उसको जरूर रात में डालेंगे, रात के वक्त हमला करने का सोचते हैं कि हम सब मिलकर हमला करें, व अहलहु, और उसके घर वालों पर, तुम फिर लनकुलन्ना, हम कहेंगे, ले वली, यही उसके वली से, अब कोई पूरे खानदान को तो मार डाले जाके छुप कर रात को, और फिर कोई वली अगर पूछे भी तो फिर उनसे हम कह देंगे कि माँ शहीदना, नहीं हम हाजिर थे, महलिका, हलाकत के मौके पे, आहली ही, उसके घर वालों की, व इन्ना लसादिकून, और हम सच्चे हैं, लसादिकून, हम जरूरी सच बोल रहे हैं। अब ये साजिश हो रही है, उस साजिश हुई थी और वो अल्लाह ताला खोल रहा है यहाँ पे। न सिर्फ ये कि वो कौम समूद के लिए कि कौम ने साजिश की वो खोली जा रही है, बल्कि इस कहानी के पर्दे में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो उस वक्त कुफ्फार कुरैश साजिश कर रहे थे वो भी खोल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसी साजिश थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौके पे की गई थी, कि उसी तरह सब ने मिलके, पूरे कबीलों ने मिलके आपस में अहद कर लिया, आपस में मिलकर सोच लिया कि सब मिलकर एक साथ रात को जाके हमला कर देंगे, ताकि कोई अगर पीछे पूछे भी, बनु हाशिम उसके बारे में पूछगछ करे भी तो कुछ कर ना सके। क्यों होता ये था ना कि उस जमाने में गवर्नमेंट, पुलिस वगैरह तो नहीं थी, तो खुद इंतकाम खुद ही लेना होता था, तो इंतकाम के सिलसिले अक्सर चलते रहते थे। अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो फिर उन दोनों कबीलों की जंग चलती रहती, फिर वो उसको जब बदले में कत्ल करता, वो उसके बदले में उसको कत्ल करता। उस सब से बचने के लिए उधर कौम समूद की कौम ने भी और कुरैश ने भी ये सोचा कि सब मिलकर करें ताकि वो बदला लेने के काबिल ही नहीं रहे। एक बनु हाशिम कितने कबीलों से बदला लेगा, या सालेह अलैहिस्सलाम का एक कबीला कितनों से बदला ले सकेगा। तो इस वजह से सबका मिलकर करने का फैसला किया। उसमें पेशन गोई एक तरह की है, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे आगाह किया जा रहा हो। अब ये साजिश किस वक्त हुई होगी, जिस तरह यहाँ कहा जा रहा है, वह मकर हो मकरन, और मकर किया उन्होंने मकर, और वह मकरना मकरन, और चाल चली हमने, वहुम ला यशउरून, और नहीं वो समझते थे। अब अल्लाह की चाल क्या थी कि जो आगे आ रही है कि किस तरह खत्म कर दिए गए, उससे ये लगता है कि ये सारी चालें, ये साजिशें उसी वक्त शायद की गई हो जब उधर उस ऊँटनी को मार दिया है। 3 दिन की मोहलत हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दी है कि अब रह बस लो अपने घरों में, और अभी भी होश में आने के बजाय इसके कि ईमान ले आए, बजाय इसके कि इस्तिग़फ़ार कर ले, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को खत्म करने की साजिश करते हैं। वो मकर कर रहे होते हैं, और अल्लाह की चाल क्या होती है उन सबको खत्म करने की। वहुम ला यशउरून, इंसान कैसे अपने आप को समझता है, वो जो सोच रहा है, जो चाह रहा है, जो प्लान बना रहा है वो कर लेगा, उसे नहीं पता चलता अल्लाह ताला की क्या मर्जी है। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ, अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ साजिशें कर रहे हो तो कैसी उल्टी उन पर ही पड़ सकती है, ये इंसान अक्सर सोचता नहीं है। तो जो वही उन पर उल्टी पड़ी, फंजुर, बस देख लो
کیف کان عاقبت، کیسا تھا انجام، مکرہم ان کی چال کا، انا دمرناہم بے شک ہم نے تباہ کر دیا ان کو، وقومہم اجمعین اور ان کی قوم کو سب کو، فتل کا پس یہ، دل کا جیسے اشارے کا صیغہ، دیکھو ان کی بستیاں ان کو دیکھتے بھی تھے، قریش خود دیکھتے تھے، اور آج تک بھی نشانیاں ان کی موجود ہیں کہ ان کے گھر خاویت خالی پڑے ہیں بما ظلموا، اور یہ عذاب کس لیے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس لیے دمر ناہم، جو تباہ کر دیتا ہے اللہ اپنے ہی بندوں کو، کیوں؟ ان کے ظلم کی بنا پہ، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو جانتے نہیں ہیں، جو علم نہیں رکھتے، ان کو نشانی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اس وقت قریش کے لیے بھی، آج ہمارے لیے بھی، کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اگر غلط معاملہ کریں، اس امتحان میں اگر ناکام ہو جائیں، تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی آتی ہے وہ انسان سمجھ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔